नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। मेरा जीना मेरा मरना दुआए बख्शीश की ममनाद। मतलब यहाँ पर जिसको मना किया गया है दुआए बख्शिश, जो मुशरिक है, काफिर है, तो उनके लिए मत वो करो। और सूरह तौबा की हम इसमें रेफरेंस आयत भी देख चुके, ये प्रीवियस क्लास में हम कर चुके। ये क्विक एक रिव्यू है ताकि जो हम कंटिन्यू करेंगे आज उसी का फिर तसलसल आज की क्लास में होगा। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि इससे आगे हम करेंगे कि दुआए बख्शिश की मना किया गया है। क्यों? क्योंकि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मेंशन भी किया गया था, तो उसमें भी क्या बताया गया, सूरह तौबा की आयत आई थी जिसमें कि वो वादा किए थे, तो इस वजह से वो दुआ किए। लेकिन जब हुक्म आ गया कि मुशरिक के लिए दुआ नहीं करना है, मुशरिक, मुनाफिक और काफिर के लिए, और फिर आगे जो लोग समझिए कि इस्लाम आने से पहले फौतगी हो गई, तो उनके लिए भी यही कंडीशन है। कोई भी फौत हुए तो उनका क्या कंडीशन है कि ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़ है। और ये चैप्टर हो चुका था। अब यहाँ पर जो मकामात इबरत है, जहाँ पर भी अजाब आया था या ऐसे लोगों की फौतगी हुई जिसका रीज़न क्या था, एज अ पनिशमेंट, तो वहाँ से जल्दी से गुजर जाना है और वहाँ पर बैठ के पिकनिक मनाना नहीं है, या ऐसा सैर और तफरी वाली जगह उसको नहीं बनाना है। ये क्या है, फॉरबिडन है। आज का जो चैप्टर है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर की ज़ियारत। अब यहाँ पर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर की ज़ियारत के बारे में हम देखेंगे कि डूज़ एंड डोंट्स। मदीना जाने वालों को बड़ी सादतें नसीब होती हैं। मतलब जो मदीना जाते, हम सब जानते कि जब मक्का जाते तो एक अलग रौब रहता अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला का, एक जलाल रहता, सब लोग बिज़ी दिखते आपको। जैसे ही मदीना जाते ऐसा दिखता कि एक माँ की गोद में चले गए। वहाँ पर एक यू कुड फील दैट थिंग, एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों अपनी जगह, दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पर ख़बर है, उसकी ज़ियारत की बात हो रही है, तो हम में से जितने लोगों को ये मौका मिलता जाने का और ज़ियारत करते, तो हम कितना एक मोहब्बत का इजहार रहता और हम फील करते हैं ना, लिटरली वहाँ बैठ के भी, अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट थे, यहाँ से गुज़रे और या उनकी ख़बरें मुबारक है। तो मस्जिद नबवी में नमाज, मस्जिद नबवी में निहायत अदब और एहतराम की कैफियत लिए दाखिल होना चाहिए। जब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है उसमें जब जाएंगे तो रिस्पेक्टफुली अदब से दाखिल होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये अदब में ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जो लोग हैपहज़र्ड तरीके से एकदम बाजिन हो रही और धक्की कर रहे, ये भी फॉरबिडन है, ये चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, एक इंसान की हो सकती कोशिश कि नेकी के जज्बे से जा रहा, लेकिन नेकी के जज्बे में आप ये भी तो देखो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और फिर इसमें ये भी देखना है कि वहाँ पर जाकर जो पहले 2 रकात नमाज मस्जिद, जो तहियतुल मस्जिद कहते हैं ना, वो पढ़ना है। मस्जिद में दाखिल होने की 2 रकातें नमाज नफिल पढ़ लें। ये नमाज मस्जिद, जो मस्जिद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, किसी भी जगह अदा की जा सकती है, लेकिन अलबत्ता कि रोज़े शरीफ यानी रियादुल जन्ना, हम सब जानते हैं ना रियादुल जन्ना किधर है, और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होता, पर्टिकुलर टाइम पे क्लोज होता। और अभी तो इतना ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो गया, हर चीज़, ऐप्स आ गए। वो देखिए एक ना इंसान को कितना ऑर्गेनाइज कर दिया ना, हमारा दीन भी ये चीज़ें सिखाता कि हम सब कितने ऑर्गेनाइज होना है। तो रियादुल जन्ना में अदा की जाए, लेकिन अगर हुजूम है और इस वजह से जगह ना मिल सके तो मस्जिद के किसी भी हिस्से में पढ़ ले, ये बाइस सादत है और ये मुस्लिम की रिवायत है। अब यहाँ पर कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग क्या करते, जब रियादुल जन्ना के पास जाते,
فٹافٹ 2 رکعت 4 رکعت 6 پتہ نہیں کتنے پڑھتے جاتے اور وہاں سے ہٹتے نہیں. دیکھیے دوسرے لوگوں کی بھی نیکی کا موقع دینا یہ بھی ایک نیکی ہے نا. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں میں ہی ساری نیکی کما لوں تو جو دوسرے لوگ آنے والے ہیں لیٹ دیم ڈو دا نیکی آلسو. دیٹ آلسو وی شوڈ کنسیڈر. اگر وہاں پر بہت زیادہ رش ہے آپ نہیں کر سک رہے تو کہیں پر بھی مدینہ شریف میں آپ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں. لیکن آف کورس ہر انسان چاہتا کہ جا کے وہ ریاض الجنہ میں کرے تو وی شوڈ ڈو دا کوشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف پر حاضر. اب یہاں پر مسجد نبی کی زیارت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی زیارت کرنا مستحب ہے. مستحب مطلب پسندیدہ ہے، لیکن واجب یا سنت کی وجہ پر نہیں. مطلب اٹس ناٹ مینڈیٹری، کمپلسری نہیں ہے. اسلام کے لیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ اب جب قبر کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں کرنا ہے جیسا کہ ہنس رہے ہیں یا کوئی ایسے زور سے چیخ رہے، یہ سارے چیزیں نہیں کرنا. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بعد ان کے صحابان ساتھیوں کو بھی سلام کہنا چاہیے. اور یہاں پر یہ نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر جب بھی کسی سفر سے واپس آتے مسجد تشریف لے جاتے اور نماز تحیۃ المسجد ادا کرتے، خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حاضر ہوتے اور انہیں سلام کہتے. اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو بھی انہیں الفاظ میں سلام کہتے ہوئے سنا. صحابات کے لیے بھی آپ دیکھیں ہوں گے وہاں گئے تو ڈیفرنٹ صحابہ جو کمپینین بولتے نا ان لوگوں کے بھی خبر مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف بھیجنا بھی مستحب ہے. یہ بھی کیا ہے، لوڈ ہے، لائکڈ ہے. اب یہاں پر جب درود بھیج رہے ہیں یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن دے آر سرٹن تھنگس جو منع کیے گئے ہیں. یہ جو بھی ہے یہ قبلے رخ ہو کے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور نبیوں کا مقام وفات ہی ان کے مقام دفن ہوتے، مطلب جہاں پر ان لوگ الائیو تھے پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی وہیں پر ان کی یعنی تدفین ہو گئی. اب یہ ترمذی کی روایت ہے، اس میں اور زیادہ واضح ہو جائے گا. سیدنا عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن سے متعلق مخالفت تھی، مطلب they were contradicting the thing. تو پھر اس کو غور کیا. پھر سیدنا ابو بکر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر بھولا نہیں کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کسی نبی کا کسی جگہ دفن کیا جانا پسند نہیں فرماتا جہاں ان کی روح قبض کر لی گئی ہے. wherever they die، جہاں ان کی فوتگی ہوئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کا بستر کی جگہ تھی. یہ ترمذی کی روایت ہے. سو واٹ وی لرن فرام دس کہ جو پروفٹس ہے، نبی ہے، یہ ایک حدیث ہے اور یہ بات ابو بکر صدیق کو بتائے تھے. لیکن ہی سیڈ کہ میں ریممبر کرتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ وہاں پر جہاں پر ان کی فوتگی ہوئی، جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی وہیں پر تدفین. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، آپ کیا مطلب سلام بھیجنا کیا پڑھنا چاہیے. سو دے سیڈ کہ جو درود ابراہیمی ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بخاری کی روایت ہے. وائی آئی ریڈ دا ہول درود؟ کیونکہ بہت سارے جو آتھینٹک درود نہیں ہیں جیسا کہ درود تاج لکھی، وہ آتھینٹک درود نہیں ہے. یہ درود آتھینٹک ہے اور اس پہ رحمتیں بھیج رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ. ہم اس کا میننگ بھی جانتے ہیں. اب یہاں پر رسومات اور بدعت کیا ہے؟ کوئی چیز دین میں ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا. بدعت کیا ہے؟ بدعت لفظ بدع سے ہے
جس کا معنی ہے کہ اضافہ، نیا یا کوئی انوکھا کام دین میں، کوئی ایسا نیا طریقہ یا رسم کا کام ثواب کے عرض سے یا نیکی کے کام سے سمجھ کر شامل کر لینا اور اسے ضروریت دین کا لازمی حصہ بنا لینا، جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ملتی، یہ بدعت ہے۔ بدعت کیا ہے کہ کوئی چیز وہ دین میں نہیں ہے لیکن اس میں ایڈ کر رہے ہیں، سبٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ کہیں قرآن اور سنت سے دلیل نہیں مل رہی، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ جو جیسا کہ من گھڑت آپ جو اپنا دل چاہ رہا وہ کر رہے ہیں، ویسا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے چیزیں ایسے ہیں جو مسلمان کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے فور فادرز کرے یا ان کے فیملی والے کرے، تو یہ پروسیڈنگ ان لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک چیز دیکھیے، ایک ہے کلچر اور ایک ہے دین۔ تو کلچر کو دین میں ملانا نہیں ہے۔ کلچر کین بی اینی تھنگ، ہر انسان کیا ہے، ڈفرینٹ جگہوں سے ہے، اور وہ جگہیں ان کے لیے ان کو محبت رہتی وہ جگہ سے، وہ کھانوں سے، وہ چیزوں سے، دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ، بٹ اس کو دین سمجھ کے نہیں کرنا ہے۔ اسلام کی جو روایتیں ہیں اور دین کی نقصان نہیں کرنا ہے اس میں، اور دین میں کوئی چیز یہاں پر اپنے خود سے ایڈ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ چیز سبٹریکٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ ہر فرائیڈے اگر آپ خطبے میں جاتے تو کیا ہے؟ بدعت گمراہی ہے، دلالت ہے۔ تو بدعت سے ہم پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ایسے عنقریب ایسے رسومات کریں گے یا ایسے غلط چیزیں کریں گے، لیکن یہ سارے چیزوں کو فوربٹ کیا جا رہا ہے، غلط چیزوں کو، مطلب اٹ کین بی اینی تھنگ۔ اچھا، اب یہاں پر مزید چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اب یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں کلیئر کٹ میسیج آتا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈرو اس معاملے میں اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، مطلب یہ چیز کلیئر ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن 23 ایئرز میں ریویل کرے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے اور خاتمین نبیین ہیں، وہ سارے باتیں سکھائے، رائٹ فرام ویکنگ اپ، صبح اٹھنے سے رات میں سونے تک، ہر چیز، کھانا پینا۔ تو اور پھر آگے بھی بتایا جا رہا ہے افغیر دین اللہ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں ہے، کیا بھلا وہ اللہ کے دین کے سوائے کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ تو بتایا جا رہا کہ یہ دین چھوڑ کے کوئی اور دین کی تلاش کر رہے ہیں کیا؟ جو شخص اسلام کے سوائے اور دین تلاش کرے، اس کے دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دین اور اسلام اور شریعت، اس میں میک چینجز نہیں کرنا ہے، اور جو چیز آ گئی اس کو لے لینا ہے، اور جو چیز اس میں نہیں ہے ہم اس کو ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری ان احکامات کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، وہی لوگ آگ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہوں گے، اور سوائے اس شخص کے جو زیادہ ظالم کون ہوگا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ متفق علیہ کی روایت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ میں دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سابقون و اولون، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہنم جس کا ٹھکانہ ہے اس سے کیئرفل ہو، ایسی چیز مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تم کو دین میں دیتے ہیں وہ لے لو، اور جو منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو وما آتاکم الرسول، تو یہ فخذوہ، جو دے رہے ہیں وہ لے لو، اور ومنعہم، اور جو روک رہے ہیں، انہو فانتہوا، تو یہ رک جاؤ۔ تو یہاں پر ہم کو لیفٹ
ہینڈ میں اعمال نامہ نہیں چاہیے، ہم کو رائٹ ہینڈ میں چاہیے، یا سابقون اولون ہونا. تو بدعت، گمراہی، یہ سب کیوں کرتے؟ یہ شارٹ کٹس رہتے، لوگ سمجھتے یہ کرنے سے یہ ہو جاتا، وہ کرنے سے. تو یہ اگر بدعت یا کفر پہ خاتمہ ہوگا تو اس کی توبہ ہوتی نہیں. تو توبہ کرنا پڑتا، ایکنالج کرنا پڑتا جو غلطی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مواقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ بدعت کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. اب سمجھیے کہ کوئی بھی آپ ریچول کر رہے ہیں دین کا حصہ سمجھ کے، جب آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کو اس کی نالج ہو گئی، چاہے کوئی مرنے کے بعد 40واں 10واں یا کچھ بھی آپ نام دے کے اس کو کر رہے ہیں، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ چھوڑ دینا ہے اور اس کی توبہ کرنا ہے. جب معلوم ہو گیا پھر بھی بول رہے ہیں کہ اور پبلسائز بھی نہیں کرنا ہے، نہیں ہم تو یہ کرتے تھے اب نہیں کر رہے ہیں. ہاں نہیں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو ہیلے بہانے ڈھونڈ کے، کیونکہ ہر حدیث میں فرسٹ والی حدیث کیا ہے؟ انما اعمال بالنیات. ہماری نیتوں کا جائزہ ہم لے سکتے اور اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے. تو وی شوڈنٹ ڈو اینی تھنگ وچ از اگینسٹ دیٹ. تو اب جو ہم چاہتے کہ یہ چیزوں سے رک جائے، کیونکہ بدعت جو ہے نا غلط کاموں سے ہی شروع ہوتی، تو اس کو روکنا چاہیے، اس کو دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. اب جو ہم یہ کتاب کر رہے ہیں اس میں کیا دیکھے تھے کہ کس طرح اپنی قرآن کی جو اہمیت ہے، ظاہری ادب دیکھے تھے، طہارت کا خیال رکھنا، اور اس کے آگے اور بھی دیکھے تھے کہ مسواک کرنا، کیونکہ ہم جو منہ سے اپنے کلام ادا کر رہے ہیں تو ہم چاہتے کہ یہ کلام پاکیزہ ہے اور فرشتے اس کو لکھتے تو ہمارے جو ماؤتھ ہے اس میں اسمیل نہ آئے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بتائے، اور قریب تھا کہ وہ اتنا تاکید کرے تھے، ایون اینڈ آف دا لائف تک بھی وہ پراپرلی مسواک کرتے تھے. اور ہم یہ بات کیوں دہرا رہے ہیں؟ ہم روز قرآن پڑھتے، قبل رخ ہو کے قرآن پڑھنا اور وضو کے ساتھ، یہ مستحب ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. اور پھر آگے یہ بھی دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھ کے بھی قرآن پڑھے، نوافل پڑھے، لیٹ کر کے بھی مصحف پڑھے. جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں لیٹ کے پڑھے تھے اینڈ شی واز گوئنگ تھرو دا پیریڈ. یہ سارے چیزیں ہم پریویس کلاس میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اب یہاں پر جو آگے ہم آج دیکھنے والے ہیں، جو نیا ہم چیپٹر کریں گے کہ اب مصحف دیکھ کر پڑھنا. اب یہ بہت زیادہ آپ بھی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ مصحف دیکھ کر پڑھنے کی جو بات ہو رہی. یہ والا چیپٹر ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. تھوڑا سا کمپیوٹر سلو ہو گیا. اچھا، قرآن کی قاری کے لیے ضروری ہے کہ سوائے سورۃ التوبہ کے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. ٹھیک ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے. وی آل نو دیٹ، رائٹ؟ دس از اے ریمائنڈر فار آل آف اس. اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پسند کرتا ہے تو اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے دیکھ کر کرنی چاہیے. تو تلاوت جو ہے اس کی لذت الگ ہے. اور پھر ترتیب کا بھی خیال رکھنا. قاری کے لیے مسنون ہے کہ وہ مصحف کو ترتیب سے پڑھے. ترتیب مطلب جو فالوئنگ سورے آ رہے ہیں اس کی ترتیب ہم کیا. اینڈ دس از ناٹ اونلی دس، وی لرن دس ان نماز نبوی جو کیے تھے، اس میں آپ یہ چیپٹر سے گزرے ہوں گے جس میں when we recite the surahs، اس میں یہ بھی دیکھے تھے سورۃ الفاتحہ کے بعد when the new surah starts بسم اللہ، but there is two different opinions in that. okay، ایک کیا ہے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن دوسری بھی ایک ہے جس میں آپ نہیں بھی پڑھے تو اوکے ہے. لیکن یہاں مصحف جب آپ پڑھ رہی تو بسم اللہ پڑھنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ اچھے سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. اور یہ آگے جو بتایا جا رہا ہے یہ مسنون ہے. اور اب یہ جو پی ڈی ایف کا پیج ہے 83 ہے، 84 پیج میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے جو روایت ہے، جو شخص قرآن پڑھنا چاہتا ہے
اسے چاہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے ترتیل سے پڑھے جیسے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ دیکھیے تجوید کی جب بھی ہم لیسنس لیتے وہ کرتے، سورہ فرقان کی آیت کئی بار دیکھے کہ ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ایسا نہیں کہ اتنی روانگی سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کیسا ثواب میں لکھا جائے گا۔ اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف رمضان بہت زیادہ تیزی سے پڑھتے، اور اس کی تفسیر میں بھی یہی کہا گیا کہ اس کے معنی کو خوب سمجھو اور غور و فکر کرو، جان لو کہ اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے اور اس کو واضح کرے گا اور تلاوت سننے والے بھی فائدے اٹھا سکیں گے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ کوئی آپ کی تلاوت سننا چاہ رہا تو اس کو کتنا سننے والے کے لیے بھی اچھا فیل ہوتا اور آپ کو خود بھی اتنی لذت آتی۔ لیکن اگر آپ اتنا تیزی سے پڑھ رہے ہیں، یہ کیسا ہے، کبھی آپ دیکھیں میسیجز کو 1x 2x کر دیے تو کچھ سمجھ میں آتا، آپ کو میسیج نہیں آتا، تو ویسی ہی ہے سمجھیے، آپ اس کو 1x 2x 3x کر دے رہے ہیں تو کیسا سمجھ میں آئے گا۔ اور یہاں پر ہم کو قرآن کی جو تلاوت ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر نازل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، تو ہم بھی ٹھہر ٹھہر کے خوبصورتی سے اچھے سے پڑھنا ہے۔ اینڈ آلسو وی ہیو لرن ان دا پریویس چیپٹرز کہ گانے کے ٹون میں نہیں پڑھنا ہے، گنگنانے کے ٹون میں نہیں پڑھنا ہے۔ ابراہیم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ علقمہ نے سیدنا عبداللہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، گویا کہ وہ جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، تو سیدنا عبداللہ نے کہا میری ماں باپ تم پر فدا ہو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یہ قرآن کی زینت ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ علقمہ قرآن کو بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے۔ تو یہاں سے بھی کیا ملا ہم کو کہ ٹھہر کے خوبصورتی سے اچھے سے قرآن پڑھنا ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے، ابو جمرہ سبقی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما جب آیا تو مطلب 2 صحابہ سے، ٹھیک ہے، نریٹ جو کر رہے ہیں کیونکہ ڈوئل کا صیغہ آیا، کہ میں نے قرآن تیز تیز پڑھتا ہوں اور میں 3 دن میں قرآن مکمل پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سورۃ البقرہ کو 1 رات میں پڑھو، پھر اس میں غور و فکر کرو، مجھ سے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا زیادہ پسند ہے، میں اس طرح پڑھنا جس طرح تمہیں کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر 2 تھنگس ہے، ایک قرآن کو 3 days میں فنش کر رہے ہیں، تو بولے کہ اتنی تیزی سے مت پڑھو کیونکہ you would not able to ponder on the قرآن، اور دوسری چیز کیا ہے سورۃ البقرہ، اب 1 رات میں آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، دیکھیے سورۃ البقرہ بھی تو ون آف دا لانگیسٹ سورہ ہے نا، دیٹ از دا لانگیسٹ سورہ، اور ہم چاہتے کیوں پڑھتے سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان بھاگ جاتے اور میجک اوور کم نہیں کرتا، تو ہم میں سے سب کی آئی ایم پریٹی شور عادت ہے کہ جو ریگولر قرآن پڑھتے اس کے علاوہ بقرہ بھی پڑھنا چاہتے، تو ٹھیک ہے ان 1 night you could finish that، وہ اپریشیٹنگ ہے۔ تو اب یہاں پر اوور آل ایک بات آپ دیکھیے، خوبصورتی سے ٹھہر کے پڑھنا ہے، اچھا اس کو ادب سے پڑھنا ہے، اینڈ جیسا کہ اگر ہم اس کے ڈیٹیل میں جائیں نا تو لوگ ایوری منتھ قرآن فنش کرتے تھے، تو اگر آپ چاہے تو ڈیلی 1 جز پڑھ لے، 2 جز پڑھ لے، یعنی تو ایٹ لیسٹ 1 پیج تو رکھیں، کتنے بھی آپ کا بزی اسکیجول ہو، جو فجر ہے تہجد کا ٹائم، دیٹس دا بیسٹ ٹائم، پھر آگے اگر بڑھائے نا 1/4 کر دے، 2/4 3/4، پھر اس کے بعد جز، خوبصورتی سے پڑھنا اور خوش لہنی سے پڑھنا۔ قاری کے لیے مسنون ہے کہ قرآن کو خوب اچھی موزن اور آواز میں قرأت کرے، مطلب بہت خوبصورتی سے، اچھے سے، محبت سے۔ دیکھیے بات کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا، ایک ہم رف یا بدتمیزی سے بات کریں تو سامنے والے کو کتنا فیل بیڈ ہوتا اور روڈ دکھتا، تو یہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم ایک ایک حرف کا ہم کو 10 نیکیاں مل رہے ہیں، ایک ایک لیٹر کا، تو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، یا آپ کسی کا لیسن سن رہے ہیں یا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ کی اپنی سیلف عبادت ہو رہی،
یو آر بینگ گیٹ ریوارڈیڈ. اور آگے اب صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں دھرا جو اس کو سننے کے لیے، جتنا کس خوش آواز میں جو اگر آپ پڑھو اور اچھے سے پڑھو، خوش لہمی سے پڑھو تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کان لگا کے سنتے ہیں. اپنی آواز قرآن کو اچھے سے خوبصورت بنانے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. آگے بھی ایک روایت ہے، سنن ابن داؤد کی روایت ہے، سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو. مطلب ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک آواز دیا، ایک آڈیبل ہے ہم، کہ دیکھیے جو لوگ میوٹ ہیں نا ان کو دیکھ کے کتنا ہم کو فیل ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا کہ یہ منہ سے ہم قرآن پڑھے، اچھے الفاظ ادا کرے. لیکن یہ الفاظ جب ہی اچھے نکلیں گے جب ہماری روٹین بن جائیں گی، ہماری عادت بن جائیں گی، اچھے سے سیکھیں گے اور اس کو اپنا ساتھی بنائیں گے. خوبصورتی سے پڑھنے کی اہمیت، سید عبداللہ بن ابی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو لبابہ نے ہمارے پاس سے گزرے، ہم نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو ہم بھی اندر چلے گئے. اور وہ بڑا پھر اپنے حالت آواز میں مطلب he started reciting the قرآن. تو یہاں پر بھی ہم ڈفرینٹ کتنے حدیثیں دیکھیں ابھی تک، اور ہم وہ بھی تو جانتے ہیں نا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو. اور اس کے ساتھ اب یہاں پر جو اوور آل چیپٹر ہے اس کا زسٹ ہم ایک بار دیکھتے ہیں کہ قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو ایک تو اب یہ آگے کی جو حدیث ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھو. صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے جب قرآن پڑھو. قتادہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس سے سوال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی، ایک تو بسم اللہ والی بات ہوئی تھی اینڈ آلسو ہی ایکسپلین دیٹ ہاؤ ہی وڈ ریڈ. اب جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھ کے بھی بتائے کہ جہاں پر مد رہتا وہ کھینچتے تھے، جہاں پر مد نہ رہتا آرام سے پڑھتے تھے، اور جھٹکے لے کے نہیں پڑھنا ہے. سم ٹائمز کیا ہوتا جہاں پر اپنے کو جھٹکا لینا بھی نہیں ہے اور وہ جرکنگ ساؤنڈ کرتے، ویسا بھی نہیں پڑھنا ہے. جو چیز اس میں اوور آل بتائی گئی ہے. اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا برا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کے والتینی والزیتونی پڑھ رہے تھے، اور اتنا زیادہ خوش لہمی اچھا سننے بھی بہت زیادہ. جب کوئی اچھا قرآن پڑھتے تو آپ کو کتنا اچھا فیل ہوتا. تو اچھے سے ادائیگی اور اچھے سے پڑھنا، یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کیے گئے ہیں. تو یہ بار بار اس میں جو مینشن کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو خوش اخلاق سے، اچھی آواز میں، اچھا نرمی سے، مخارج کی ادائیگی، یہ سارے چیزیں کرنا ہے، لیکن ساتھ میں اس کو سمجھنا ہے، اس کا یہ بھی ادب رکھنا ہے کیونکہ آگے جا کے آئیں گا اس کو تکیہ نہیں بنانا ہے، اس کے اوپر اور دوسرے بکس پائل اپ نہیں کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک قرآن اسپیشلی یہ کس کی بات ہو رہی، جو مصحف ہے، مصحف کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر اور بکس، چاہے وہ کون سے بھی آپ کی کتنی بھی دنیاوی تعلیمات کی اہمیت کی کتاب ہو. اور جب ہم تعلیمات لینا شروع کرتے جیسے کہ قرآن کے کورسز کرتے تو ہم بہت زیادہ ایکسس کرتے قرآن کو، تب بھی ہم یہ بات کا خیال رکھنا ہے یہ آرڈنری کتاب نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ اب سسٹر یاسمین کا سیشن ہے.